समझ के आई और यही मेरा फील्ड है। तुम आज़ादी समझते हो कि आज़ादी नाम है बिल्कुल आवारागर्दी का। तुम कहते हो औरत और मर्द बराबर हैं, ये कभी नहीं हो सकता। तुम गलत तस्वीर लोगों के सामने पेश करते हो। अगर ऐसा मसला है तो फिर ये बात याद रखो कि ये दौर स्पेशलाइजेशन का है। आज हर मरीज हर फील्ड का एक स्पेशलिस्ट है। इसको तो अब तुम भी तस्लीम करते हो। डॉक्टर है तो वो इलाज का स्पेशलिस्ट है, एग्रीकल्चर किसान है तो वो ज़राअत का स्पेशलिस्ट है, इंजीनियर है तो वो इंजीनियरिंग का स्पेशलिस्ट है। तो तुमने तो खुद ऐसे फील्ड मुतारिफ करा दी हैं जिसमें हर एक स्पेशलिस्ट है, दूसरा दूसरे में दखल नहीं दे सकता और उसकी राय को तुम कबूल भी नहीं करते हो। उसने कहा कि मैं मिसाल के तौर पर समझाना चाहती हूँ कि तुम चाहते हो कि सब बराबर बराबर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक MBBS डॉक्टर जो इलाज करता है उसके पास पेशेंट्स आते हैं, वहाँ तुम एक उस देहाती किसान को, फार्मर को जो ज़राअत करता है, एग्रीकल्चर फील्ड में है, उसको ले आते हो कि आओ इस टेबल पर बैठो और चूँकि डॉक्टर और तुम बराबर बराबर हो, इक्वल हो, लिहाजा तुम अब इस मरीज़ का इलाज करो और ये डॉक्टर वो एग्रीकल्चर फार्मिंग करेगा। मेरा सवाल ये है कि क्या उस एग्रीकल्चर किसान को इस टेबल पर ला के कितने मरीज शिफा याब हो जाएंगे? इसलिए कि ये उसका फील्ड नहीं है। तुमने एग्रीकल्चर को तबाह कर दिया अपने बराबरी मसावात के इस नारे के अंदर, तुमने ख़राब कर दिया ज़राअत को भी। और ये डॉक्टर क्या वहाँ जाके फार्मिंग कर सकता है? इसको पता ही नहीं है। लिहाजा इसको दूसरे फील्ड में ले जाकर ज़राअत को तबाह करने का मसला है और इधर मरीज़ों को मार देने का मसला है। तो तुम तो खुद जालिम हो। तुमने तो खुद अपने फील्ड से दूसरों को निकाल के ले जा रहे हो। इस्लाम ने क्या किया है कि उसने बिल्कुल औरत का अपना एक फील्ड तय कर दिया और मर्द का एक फील्ड तय कर दिया। मर्द का फील्ड है कि वो कमाए, नौकरी करे और ले आए, नान और नफ़्का उसके ज़िम्मे है। वो अमीर है या गरीब है, उसने अमीर औरत से शादी की है या गरीब औरत से शादी की है, इस्लाम को इससे गर्ज नहीं है। जब कर लिया तो अब नान और नफ़्का, बेशक ये गरीब हो, इसको उस औरत के अपने उस फैमिली के स्टेटस के मुताबिक उसको नान नफ़्का देना होगा। और अगर वो नहीं दे सकता तो ये पहले सोचना चाहिए। आप फिक्र किताबें पढ़ के देखें, कमाल है। हमारे फुक़हा ने जिस तरह इन चीज़ों को डिस्कस किया, हम तो कुछ समझते नहीं। और जो राइट्स फुक़हा ने ख़वातीन के बनाए हैं, आप शुक्र करें इन बेचारियों ने फ़िक़्ह पढ़ी नहीं है, वगरना खाना भी हमें पका के देना पड़ता। नान और नफ़्का किसके ज़िम्मे है? नान भी ले आएँ, नफ़्का भी ले आएँ। औरत के ज़िम्मे नहीं है तो आप रोटी भी पकाएं, उसको खिलाएं, ठीक है। इसलिए बात जब मैं ये बात करता हूँ तो बात दोस्त से कहते हैं आप तो रन मुरीद है। मैंने कहा मैं रन मुरीद नहीं हूँ, मैं बात हकीकत करता हूँ। इसलिए फ़िक्र के अंदर ये चीज़ राइट मौजूद है, ये कि नान और नफ़्का किसके ज़िम्मे है? मर्द के ज़िम्मे है। तो पका के लाए, पकाएगा तो औरत क्यों पकाएगी? जब उसको खिलाना है तो पकाओ, ले आओ, ख़रीद के ले आओ। हत्ता के कुरान ये कहता है कि ये बच्चा जो इस वक्त इस दुनिया में आ गया, ये मर्द का बच्चा है, औरत का नहीं है। और तुम अगर इस बच्चे को पालना चाहते हो तो एक ले आओ दूध पिलाने वाली। अगरचे इस्लामी नुक्ता नज़र से हम अखलाकी तौर पर समझते हैं कि वो जन्ने में तो औरत का भी हिस्सा है ना, लेकिन बच्चा है किसका? मर्द का। लिहाजा वो अपने बच्चे का खुद जिम्मेदार है, औरत के ऊपर उसका खर्चा नहीं है। और देखिए अगर तलाक हो जाए और बच्चा औरत के पास हो, फिक्र में आप पढ़ के देखिए इन डिटेल ये चीज़ लिखी हुई है कि आपको बच्चे का भी और उसकी माँ का खर्चा सारा बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि वो बच्चा आपका है। वो माँ जिसने वो बच्चा जना है वो अब तलाकशुदा है, ठीक है, वो खाएगी तो दूध पिएगा ना वो, लिहाजा उसका खर्चा भी दो और जो ये बच्चे, या फिर ये अपना इंतजाम कर लो। कुरान ने कहा
کہ آپ کوئی ایسی دودھ پلانے والی لاؤ جو تمہارے بچے کو دودھ پلائے، طلاق ہو چکی ہے۔ یہ ان ڈیٹیل ساری چیزیں موجود ہیں۔ حتیٰ کہ اگر میاں اور بیوی کا جھگڑا ہو جائے تو دیکھیے کہ لا جو ہے، شریعت جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ کورٹ میں جائے گی اور قاضی سے یہ کہے گی کہ یہ مجھے نان اور نفقہ جو اس کے ذمے ہے یہ مجھے نہیں دیتا، تو قاضی اس کو دلائے گا، وہ ذمہ دار ہے اس کا۔ اور اگر وہ یہ کہے کہ سورج نکلنے سے پہلے مجھے خامد مجھے دے دے تو یہ قاضی اس کو مجبور کر دے گا کہ دو۔ وہ کہتا ہے کہ جناب میں تو ہوں ہی غریب۔ شریعت یہ کہتی ہے، یعنی فقہ یہ کہتی ہے کہ جب آپ نے شادی کی تھی اس وقت کف کو دیکھنا چاہیے۔ کف کہتے ہیں نا ہمارے، کف دیکھیں۔ کف کا یہ مطلب نہیں کہ وہ قریشی ہے تو وہ بھی قریشی ہو، وہ جاٹ برادری کا ہے تو وہ بھی جاٹ ہو، وہ پٹھان ہے تو وہ پٹھان، یہ کف نہیں ہے۔ کف اسٹیٹس آف لائف کو دیکھنا ہے۔ اصل یہ ہے، مثلا یہاں تک انہوں نے یہ کہا کہ اگر وہ خاتون اپنی فیملی میں روزانہ گوشت کھاتی ہے اور یہ فیملی غریب ہے، جو مرد کی فیملی غریب ہے، یہ بیچارے دال کھاتے ہیں، اس کو گوشت کھلانا ہوگا جہاں سے مرضی لائے۔ اسلام اتنا ڈیپ جا کے رائٹس کی بات کرتا ہے۔ میں یہی کہتا ہوں کہ اگر ان خواتین کو یہ فقہ پڑھ لیں نا تو بس ہمیں تو پھر کپڑے بھی دھونے پڑیں گے، ہمیں دھو کے دینا پڑے گا اور روٹی ہمیں پکانی پڑے گی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ پھر وہ بیوی کی ڈیوٹی کیا رہے گی؟ اگر یہ کام سارے ہم نہیں کرنے پھر سوالات لوگ یہ کرتے ہیں۔ پھر فقہ یہ بتاتی ہے کہ دو چیزوں میں وہ پابند ہے۔ ایک یہ کہ آپ کی اجازت کے بغیر وہ گھر سے نہیں جا سکتا، یہ آپ کی اجازت کے بغیر وہ گھر سے اپنی مرضی سے نہیں جا سکتا۔ اگر وہ چلی جائے اس کے اوپر طلاق ہو سکتی ہے۔ یہ اسلام نے رائٹ دیا ہے کیونکہ مرد قوام ہے، ٹھیک ہے، یہ ظلم اور جبر نہیں ہے، لیکن قوامیت کسی کو تو ذمہ دار ہو نا، قوام کا معنی ذمہ دار ہے۔ ذمہ دار کو بتانا ہے کہ میں جانا چاہتی ہوں، اگر وہ مناسب سمجھے تو اجازت دے دے، اگر وہ مناسب نہیں سمجھے مثلا حالات ٹھیک نہیں تو نہیں اجازت دے، پھر پابندی کرنی پڑے گی۔ دوسری چیز، یہ دو ہی چیزیں فقہ کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ فقہاء نے بیان کی ہیں کہ یہ صرف دو چیزیں ہیں جس کے اوپر عورت جو ہے وہ مرد کے حکم کی پابند ہے۔ مثلا جو مرد جو خامد اور بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں اس کے اندر بیوی انکار نہیں کر سکتی، یہ دو چیزیں، باقی کوئی نہیں، وہ بیٹھے آرام سے بیٹھے، لیکن گھر سے باہر نہیں جا سکتا۔ کھانا آپ لائیں، نان بھی آپ لائیں، خرید کے لائیں یا پکا کے لائیں، ٹھیک ہے، سالن بھی آپ پکائیں، سارا کچھ اور اس کو کھلائیں۔ اس کے کپڑے جو ہیں وہ خود نہیں دھوئے گی، وہ بھی آپ دھلا کے دیں گے۔ یہ ساری ذمہ داریاں مرد کی ہیں۔ یہ فقہ کے اندر ان ڈیٹیل یہ چیزیں موجود ہیں۔ ہم جب یہ نہیں نہ جانتے پھر ہم کہتے ہیں کہ مرد جو ہے وہ یعنی گویا کہ اسکول ماسٹر ہے، نہیں، ایسا نہیں، اس کے رائٹس ہیں۔ تو اس نے خاتون نے، جرمن نے یہ کہا کہ تم بڑے ظالم لوگ ہو کہ خاتون کا فیلڈ اس کا گھر ہے اور مرد کا فیلڈ گھر سے باہر ہے۔ اس نے کہا تمہیں یہ معلوم ہی نہیں کہ گھر کے اندر اس کا جو فیلڈ ہے وہ کیا ہے کہ بچوں کی تربیت کرنا، یہ اس کا فیلڈ ہے۔ لہذا یہ اتنا ٹف جاب ہے کہ وہ باہر اور کوئی کام نہیں کر سکتا، یہ کام اس کو کرنے دو اور صحیح طور پہ اس کو کرنے دو۔ مرد کما کے لائے، اس کو بھی دے اور بچوں کو بھی دے۔ اس نے کہا تم نے دیکھا جب سے تم نے آزادی اور مساوات کی بات کی، تمہاری خاتون گھر سے نکلی اور تمہاری نیو جنریشن ہپیز ہو گئی۔ یہ 72 کی بات ہے، اس وقت ہپی ٹائپ ہے، اس طرح چلتی ہے، یعنی تمہاری نئی جنریشن گمراہ ہو، ختم ہو۔ اور ایون کہ وہ اچھے تمہارے شہری بھی نہیں رہے، وہ بدماش اور ڈاکو بن گئے، کیونکہ ماں جو ہے وہ بھی فیکٹری میں کام کرتی ہے، ماں وہ بھی دفتر میں کام کرتی ہے، باپ بھی چلا جاتا ہے، پیچھے اس کو سنبھالنے والا بچے کو کون ہے؟ وہ کرائے پہ لائی گئی ماں ہے، کرائے پر لائی گئی ماں کیا اصل ماں کی طرح تربیت کر سکتی ہے؟ اس نے کہا قطعاً نہیں ہو سکتا ایسا، اس لیے
کہ اس کی تربیت ماں ہی کر سکتی ہے۔ اس لیے آج کے سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ جس بچے نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا اس کے اندر مامتا کے وہ اثرات مرتب نہیں، اس کی آئندہ لائف ایسی ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ انہوں نے یہاں تک یہ جدید سائنس کی کہہ رہی ہے کہ جو بچہ اپنی ماں کی چھاتی کو دودھ پیتے ہوئے لمس نہیں نہ حاصل ہوتا اس کے اندر تربیت نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھیں یہ کیا چیز ہے، اسلام اس کا اہتمام کرتا ہے، نیو جنریشن کی فکر ہے۔ اس نے کہا تمہاری نیو جنریشن خراب ہو گئی، وہ ڈاکو اور گنڈے بن گئے، وہ اچھے شہری بھی نہیں تھے۔ تو اسلام کیا کرتا ہے کہ ان کو اس کی ذمہ داری، وہ اسپیشلسٹ ہے اور وہ تربیت کرتی ہے۔ دیکھیے مجھے ایک دوست نے واقعہ بتایا انگلینڈ کا، کہنے لگا کہ میاں بیوی دونوں بچہ گھر چھوڑ جاتے تھے اور وہ اپنی سروس پہ چلے جاتے تھے، پیچھے پاکستان سے یعنی اس بچے کا جو دادا تھا بوڑھا تھا وہ وہیں اس کو بٹھا جاتے تھے اور کیا وہ کرتا تھا، اس بچے کی حفاظت کرتا تھا، وہاں رہتا تھا۔ شام کو وہ دونوں پلٹ آتے تھے، پلٹ آنے کے بعد پھر ماں بچے کو سنبھالتی تھی۔ کہنے لگی جب وہ بڑا ہوا تھوڑا سا اس نے جو بولنا شروع کیا، بولنا، وہ بولنا کیا ہے کہ وہ ایک ایسی لینگویج بول رہا تھا، الفاظ جو ماں کو بھی سمجھ نہیں آتے، باپ کو بھی سمجھ نہیں آتے، عجیب بات ہے، پتہ نہیں کون سی لینگویج۔ بالآخر وہ سائیکالوجسٹ کے پاس گئے، اس سے کہا کہ یہ ہمارا بچہ ہے، عجیب عجیب ورڈ بولتا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، وہ چیک کرتا ہے تو وہ کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ جب وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ ہے تو کوئی لینگویج، اور اس نے پھر کوشش کی کہ مختلف لینگویجز جو ہیں وہ یہ ان میں سے ایک لینگویج ہے۔ اس نے کہا اچھا آپ یہ بتائیے کہ جب آپ دونوں نوکری پہ چلے جاتے تھے اس بچے کے پاس ہوتا کون تھا؟ انہوں نے کہا جی اس کا دادا ہوتا تھا۔ اچھا، پھر اس نے دادے کو بلا لیا کہ آپ یہ بتائیں کہ جب یہ بچہ آپ کے پاس ہوتا تھا یا سویا ہوتا تھا یا جاگتا ہوتا تھا جو بھی ہے، آپ کیا کرتے تھے وہاں، کیا کرتے تھے؟ اس نے کہا کہ میں بوڑھا آدمی میں کیا کر سکتا تھا، بچے کو دیکھتا رہتا تھا اور میں قرآن لے کے قرآن پڑھتا رہتا تھا۔ اس نے کہا قرآن وہ کیا؟ اس نے کہا وہ ہماری ہولی بک ہے۔ کہنے گے اچھا وہ لے آؤ، وہ قرآن لائے، کہنے گے کس لینگویج میں؟ کہنے گے کہ یہ عربی لینگویج میں۔ اس نے کہا اچھا اس کی لینگویج عربک ہے؟ اس نے کہا اچھا۔ پھر اس نے ایک عرب کو بلایا، اس عرب کو کہا کہ یہ بچہ کچھ ورڈ بولتا ہے تم سنو، یہ کیا تمہاری لینگویج کے ہیں؟ اس عرب نے سنا، اس نے کہا ہاں یہ تو عربی کے الفاظ ہیں۔ آپ دیکھیں وہ دادا جو قرآن پڑھتا رہتا تھا ہر وقت، اس بچے نے پک کیے اور اب وہ بولتا ہے۔ یہ اثرات یہاں تک ہوتے ہیں، تو ماں کی تربیت کے اثرات ہوتے ہیں۔ جب مائیں بچوں کو دودھ پلاتی تھی تو کیا کلمہ نہیں پڑھتی تھی؟ جان بسم اللہ نہیں پڑھتی تھی؟ دودھ پلاتی تھی یا پانی پلاتی تھی یا کھانا کھلاتی تھی تو ماں کیا کہتی تھی؟ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ یا لوری دیتی تھی تو کس چیز کی لوری دیتی تھی؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ، یہی ہے۔ تو جو لوگ تیار ہوئے یہ اثرات ہیں۔ دیکھیں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ہم کام میں اذان کہتے ہیں، کچھ سمجھ آ رہی ہوتی ہے اس کو؟ سمجھ تو نہیں آ رہی ہو، لیکن یہ ڈیفینیٹ ہے کہ اس کے سب سے پہلے ساؤنڈ جو اس کے کان میں جانی چاہیے اس کی بیک ہارڈ ڈسک میں یہ آ جاتی ہے۔ وہ جب بڑا ہوتا ہے تو وہ ریکال کر لیتا ہے۔ اسی طرح ماں کی یہ لوری دینا، اس کے الفاظ اچھے بولنا، یہ سارا کچھ ہے۔ اب جب سے ممی ڈیڈی کی لینگویج استعمال ہو رہی ہے، آپ دیکھ لیجئے کسی بچے کو کوئی کلمہ آتا ہے؟ نہیں آتا، یہی الفاظ آتے ہیں جو وہ ماں بولتی ہے۔ تو تربیت کے لیے سب سے پہلی چیز ماں ہے۔ قرآن اس نے کہا کہ دراصل ماں اگر یہ تربیت کر لے اپنے بچوں کی تو یہ اس امت کی بہت بڑی محسنہ ہے، اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ دوسری اس نے بات کی، اس نے کہا تم کہتے ہو کہ عورت کو آزادی نہیں، اس نے کہا آزادی جتنی اس خاتون مسلم کو گھر کے اندر آزادی ہے تم باہر بھی اتنی آزادی نہیں دے سکتے۔
اس نے کہا دیکھو